या रब्बी लकल हम्द कमा यंबगी लिजलाली वजहिक व लिअज़ीम सुल्तानिक अल्लाहुम्मा ला नुहसी सनाअन अलैका अंत कमा अथनैत अला नफ्सिक अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक के कीमती अय्याम जारी हैं और इस वक्त हम रमज़ानुल मुबारक के तीसरे और आखिरी अहम तरीन अशरे से गुज़र रहे हैं और ये वो अशरा है जिसमें अल्लाह खालिक़ व मालिक कायनात ने एक ऐसी रात रखी है जिसे लैलतुल क़द्र कहा जाता है, जो खैरुम मिन अल्फ़ि शहर है। ऐसे लम्हात में कि जब अल्लाह खालिक़ व मालिक कायनात अपने बंदों को नवाजने, उनकी दुआओं को सुनने के लिए, उनको तसल्ली दिलाने के लिए आसमान दुनिया पर जलवा अफरोज़ हैं। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला वो हैं जो नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद हैं, जो अपने बंदों की हर वक्त सदाएँ सुनते हैं। ऐसे औक़ात में आप देख रहे हैं पैगाम टीवी, पैगाम कुरान सहर ट्रांसमिशन, और मैं हूँ आपका होस्ट हाफिज़ ज़ैनुल आबिदीन अलवी। नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक है मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुअज्ज़ा। हकीकत ये है कि एक ऐसी शख्सियत कि दुनिया में जिससे मुतासिर होकर सबसे ज़्यादा जिसके नाम पर नाम रखे गए और जिससे सबसे ज़्यादा मोहब्बत की गई है, जिसके नाम नामी पर लोगों की आंखें नम होती हैं, दिल धड़कते हैं, लोग आपकी सीरत पढ़कर अपनी ज़िंदगियों को बदल लेते हैं, वो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। और हकीकत बात यह है कि ये अताअत, ये मोहब्बत एक मुअज्ज़ा है, किसी मुअज्ज़े से कम नहीं। इसी टॉपिक पर आज बात होगी, तफसीलात आपके सामने रखी जाएंगी। हमारे पास स्टूडियोज़ में बड़े प्यारे मेहमानान गिरामी मौजूद हैं। उनका तारुफ़ करवाने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि आज का प्रोग्राम स्पॉन्सर किया है UMT नुसुक एप्लीकेशन, सूफ़ी बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल, नेमत बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल और सुपर एशिया ने। आप हमारे इस नशरियात में, ट्रांसमिशन में लाइव ज्वाइन करने के लिए और डॉक्टर मोहम्मद हम्माद लखवी हफ़िज़हुल्लाह से अपने मसाइल का हल जानने के लिए लाइव कॉल कर सकते हैं 042 111 700 हमारा आपके सामने नंबर शो हो रहा है, इस पर कॉल्स करें, अपने मसाइल का हल जानें। फ़ज़ीलतुश शेख मुरब्बी उस्ताद प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद हम्माद लखवी हफ़िज़हुल्लाह वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ साथ हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान खानेवाल से तशरीफ़ लाने वाले फ़ज़ीलतुश शेख जनाब क़ारी सैफ़ुल्लाह आबिद हफ़िज़हुल्लाह स्कॉलर वो हमारे साथ मौजूद हैं। आपके साथ साथ तशरीफ़ फरमा हैं मारूफ़ नात ख़ान जनाब मौलाना हाफ़िज़ शमसुद्दीन साहब। आइए मेहमानान गिरामी से आपको मिलवाते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। कैसे मिजाज हैं? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। क़ारी साहब मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज? ठीक ठाक, अहलन व सहलन। अब सब आप मोहतरम खैरियत से? अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। माशाअल्लाह, आज तो गुलदस्ता सजा हुआ है। मोहतरम हाफ़िज़ साहब, आप किसी हम्दिया कलाम से हमारी ट्रांसमिशन का आगाज़ करें। अलविदा रमज़ान यारो वेख लो हुन जा रहा, अलविदा रमज़ान यारो वेख लो हुन जा रहा, मोमना नल प्यार पाके हुन विछोड़ा पारया, अलविदा रमज़ान यारो। इंतज़ारी मोमनानो है सिमह रमज़ान दी, इंतज़ारी मोमनानो है सिमह रमज़ान दी, साल पिछों आया सीए हुन जुदाई पारया, साल पिछों आया सीए हुन विछोड़ा पारया, अलविदा रमज़ान यारो वेख लो हुन जा रहा, मोमना नल प्यार पाके हुन विछोड़ा पारया, अलविदा रमज़ान यारो। रहमतां दे नाल भरिया होया ए महीना सी, रहमतां दे नाल भरिया
ہو یا اے مہینہ سی رحمتاں نو چھوڑ چلیا رحمتاں نو چھوڑ چلیا رحمتاں لوٹاریا رحمتاں نو چھوڑ چلیا رحمتاں لوٹاریا الوداع رمضان یارو ویکھ لو ہن جاریا مومنا نل پیار پا کے ہن وچھوڑا پاریا الوداع رمضان یارو اللہ نے بھائی اے مہینہ اپنا ہی فرمایا سی اللہ نے بھائی اے مہینہ اپنا ہی فرمایا سی روزہ رکھنے والیا میں اپنی رضا لٹاریا روزہ رکھنے والیا میں اپنی رضا لٹاریا الوداع رمضان یارو سال پچھوں قسمتاں دے نال ہن آیا سی سال پچھوں قسمتاں دے نال ہن آیا سی قسمتاں دے نال مل سی قسمتاں دے نال مل سی دوستا پیاریا قسمتاں دے نال مل سی دوستا پیاریا الوداع رمضان یارو ویکھ لو ہن جاریا مومنا نل پیار پا کے ہن وچھوڑا پاریا الوداع رمضان یارو بہت خوب، جزاک اللہ خیر۔ ڈاکٹر صاحب محبت رسول کا ٹاپک ہے، اسی سے آغاز کرتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معیار کیا بیان کیا گیا ہے اور اس کو ایمان کے ساتھ کس طرح ریلیٹ کیا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جو محبت ہے نا وہ اصل محبت تو ہے اللہ کی، والذین آمنوا اشد حبا للہ، بلکہ کہنا یہ چاہیے کہ محبت کے دو مظاہر ہیں۔ جی، ایک مظہر یہ ہوتا ہے کہ جس سے انسان محبت کرتا ہے اس کا جو حکم ہو انسان مانتا جائے، تو محبت کا یہ بھی مظہر ہے۔ اور ایک مظہر یہ ہوتا ہے کہ جس سے انسان محبت کرتا ہے جیسے وہ کرتا جائے ویسے انسان پیچھے پیچھے کرتا جائے۔ سبحان اللہ۔ تو اصل محبت تو اللہ کی ہے، لیکن اللہ کے ساتھ یہ دونوں تقاضے پورے نہیں ہوتے۔ جب آپ اللہ کا حکم مانتے ہیں تو وہ تو مانا جا سکتا ہے، شریعت کی زبان میں اس کو اطاعت کہتے ہیں، سبحان اللہ، تو اطاعت تو اللہ کی ہو سکتی ہے۔ صحیح بات ہے۔ تو اتباع اس چیز کی ہو سکتی ہے جس کا نقش قدم ہو، پھر آدمی نقش قدم پر چلے۔ اتباع کا مطلب نقش قدم پر چلنا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے اگر انسانوں کا یعنی اللہ کے ساتھ محبت کا تعلق قائم ہونا ہوتا اور انسان اپنی ساری صلاحیتیں لگا دیتے تو زیادہ سے زیادہ آدھا تعلق قائم ہو سکتا تھا، کیونکہ اتباع تو اللہ کی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اس کو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے، نہ وہ نظر آئے، نہ اس کا کوئی قدم، نہ اس کا قدم کا نقش، نہ ہم اس پر چلے۔ صحیح بات۔ اس لیے اللہ کریم نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ احسان اس لیے ہے کہ اب احسان ہے، اب یہ آگے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ سبحان اللہ۔ اگر تم واقعی اللہ سے محبت رکھتے ہو تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ اب وہ جو ویسا بننے والا تقاضا تھا باقی 50% وہ پورا ہو گیا کہ اب اتباع جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ اب اطیع اللہ و اطیع الرسول تھا، اطاعت اللہ کی بھی ہو سکتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو سکتی ہے۔ اتباع اگرچہ لفظی طور پر تو وحی کی اتباع ہو سکتی ہے، جیسے قرآن میں آتا ہے کہ میں تو ان اتبع الا یوحی الی، میں تو صرف جو اس وحی کی اتباع کرتا ہوں، یعنی اس کے پیچھے چلتا ہوں، اس کے جو مجھے کہا جاتا ہے میں اس کے پیچھے چلتا ہوں۔
لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور نمونہ اتباع عطا فرما کے اب جو پچھلا تھا ایک حصہ اطاعت والا، اس کے بارے میں بھی ارشاد فرما دیا کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، سبحان اللہ، اطاعت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کر لو، میرا حق اطاعت آسمانوں پہ ادا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، اب گویا اطاعت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اتباع بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اور ایمان کا ویسے ہی محبت جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں 2 حدیثوں کا حوالہ دے کے پھر میں روکتا ہوں بات، پھر ہم آگے اگلے سوالوں پہ چلیں گے انشاءاللہ۔ ایک تو قرآن نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے حتیٰ تؤمنوا، لا تدخلون الجنت حتیٰ تؤمنوا، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم مومن نہ بن جاؤ، ولا تؤمنوا حتیٰ تحابوا، گویا ایمان کا تعلق محبت کے ساتھ، تو آپس میں تمہاری محبت نہ ہو جائے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے۔ تو آپس کی محبت ہی ایمان کا حصہ ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بدرجہ اولا ایمان کا حصہ ہے، اور پھر اللہ کی محبت اس سے بھی پہلے ایمان کا حصہ ہے۔ لہٰذا محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عین ایمان ہے، وہ ایمان کا حصہ نہیں ہے بلکہ عین ایمان ہے۔ اگر وہ ہوگی تو پھر انسان اللہ کی بندگی کر سکے گا، اگر وہ نہیں ہوگی تو وہ نہیں کر سکے گا۔ دوسری حدیث وہ ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے اندر 3 باتیں ہوں، وجد حلاوت الایمان، کہ جس شخص میں ثلاث من کن فیہ، جس شخص کے اندر 3 باتیں ہوں اس نے اصل میں محبت کا مزہ ایمان کی حلاوت کا مزہ چکھا۔ اچھا، ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس، ایمان کا ذائقہ، یا یوں کہہ لیجیے ایمان کی شیرینی اس کو پتہ چلا۔ اب وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح محبت کرے کہ اس کے علاوہ کسی اور سے اتری محبت ہو۔ اللہ اکبر، یہ پہلی بات ہے۔ اور دوسری بات پتہ ہے کیا ہے؟ کہ کسی اور سے محبت کرنی ہو جی تو صرف وہ اگر کسی اور سے محبت کرنی ہے تو کر لے، لیکن وہ کرے اللہ کے لیے۔ سبحان، یعنی اس کا مطلب ہے کسی اور سے محبت ہوتی ہے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ کفر میں واپس جانے کو اس طرح سے برا سمجھے جیسے آگ میں کود جانے کو برا سمجھتا ہے، اتنی نفرت کرے کفر میں واپس جانے۔ ایک 3 باتیں ہوں تو اللہ تعالیٰ، اس کا مطلب ہے 3 باتوں سے ایمان کی حلاوت پتہ چلتی ہے، اور ایمان کی حلاوت میں پہلی دونوں چیزیں جو ہیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہیں۔ لہٰذا محبت اصل میں ایمان ہے، اور ایمان کا اظہار ہوتا ہے اطاعت اور اتباع سے۔ لہٰذا جو کردار ہے وہ بھی اور جو باطنی ایمان ہے وہ بھی، دونوں جب محبت رسول میں اور محبت الہی میں ڈوبے ہوں گے تو ایمان بھی مکمل ہوگا، کردار بھی مکمل۔ بالکل ٹھیک ہے۔ قاری صاحب محترم، ڈاکٹر صاحب نے محبت کی بات کی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اتباع کی صورت میں بھی ہے، تو عام مسلمان اپنے دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے بڑھا سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے ماشاءاللہ بڑی جامع گفتگو فرمائی ہے۔ جی ماشاءاللہ۔ دیکھیں، یہ محبت وہ سکون اور راحت کا نام ہے، خود رب العالمین راستہ دے رہا ہے کہ اگر تم میرے محبوب سے محبت کر لو گے تو میں سمجھ لوں گا تم نے مجھ سے بھی محبت کر لی۔ سبحان اللہ، سبحان اس میں ایک بڑا کمال لذت ہے۔ جی وہ مجھے ایک اردو کے شاعر کی بات یاد آئی، محمد سے جس کو محبت نہیں ہے قبول اس کی کوئی عبادت نہیں ہے، محمد سے جس کو الفت نہ ہوگی سمجھ لو پھر قسمت میں جنت نہ ہوگی، ادھورا ہے تصور وحدہ نیت کا اگر دل میں احترام رسالت نہیں ہے، کرے جو اطاعت محمد کی دل سے اسے پیر و مرشد کی حاجت نہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، کمال ہے، بہت خوبصورت۔ ایسی محبت جو ڈائریکٹ ڈیلنگ والی محبت ہے، جس طرح حضرت فرما رہے تھے کہ حلاوت ایمان بھی اسی محبت سے ملتی ہے۔ نبی کی محبت ایسی ہے جو انسان کو جنت تک لے جاتی ہے، جنت کے اعلیٰ بالا خانوں میں اس میں درجے مل جاتی ہے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ پھر وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا خوبصورت فرمان ہے جس صاحب ساتھی نے، آپ کے محبوب دوست نے ہمارے لیے نہایت ہی قابل احترام اصحاب رسول میں آپ کے ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ نے پھر اس سے پوچھا بھی تو نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے، کیا تیاری ہے تمہاری؟ اس کی لب پہ ہلکا سی مسکراہٹ رہی اور وہ کہنے لگا بہت تیاری تو نہیں ہے، مال صدقہ خیرات اعمال اتنے نہیں ہیں، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ضرور کرتا ہوں، سبحان اللہ، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو پھر آپ کا یہ فرمانا کہ پھر تجھ کو مبارک ہو جس سے تو محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ہی ہو۔ اللہ اکبر، یعنی انہی میں سے اٹھایا جائے گا تو سبحان اللہ۔ محترم حافظ شمس الدین صاحب، محبت رسول کی بات ہو رہی ہے، کوئی نعتیہ کلام سنا دیں۔ او سیاں بڑیاں نصیباں والیاں
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਮਦੀਨੇ ਲਾ ਲੀਆਂ ਉਹ ਸਈਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਮਦੀਨੇ ਲਾ ਲੀਆਂ ਉਹ ਸਈਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੀਆਂ। ਤੇਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰੱਬ ਦਾ ਲਾਡਲਾ, ਤੇਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰੱਬ ਦਾ ਲਾਡਲਾ। ਓ ਵਾਹ ਹਲੀਮਾ ਤੇਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀਆਂ, ਵਾਹ ਹਲੀਮਾ ਤੇਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਮਦੀਨੇ ਲਾ ਲੀਆਂ ਉਹ ਸਈਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੀਆਂ। ਤੌਹੀਦ ਤੇ ਚੱਲੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਗਏ, ਤੌਹੀਦ ਤੇ ਚੱਲੇ نمبر لے گئے وہ شرک کرنے والے زندگیاں گالیاں شرک کرنے والے عمرہ گالیاں جنہاں نے چگیاں مدینے لالیاں او سیاں بڑیاں نصیباں والیاں جڑے کر تلاوت قرآن دی ہوئے جڑے کر محفل قرآن دی ہوئے اور رہندیاں اوتھے صدا خوشحالیاں رہندیاں اوتھے صدا خوشحالیاں جنہاں نے چگیاں مدینے لالیاں او سیاں بڑیاں نصیباں والیاں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نیچرل آواز ہے محبت۔ ڈاکٹر صاحب، ایمان کامل نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس کا حقیقی مفہوم کیا ہے؟ دیکھیں جی، جب ہم محبت کی بات کرتے ہیں نا، اللہ کریم نے سورہ توبہ کے اندر ایک تفصیل بیان کی ہے ان چیزوں کی جن کے ساتھ عام طور پہ انسان قلبی کشش محسوس کرتا ہے، اور قلبی کشش کی کوئی ایک وجہ نہیں ہوتی، بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں۔ مطلب فطری محبت بھی ہوتی ہے اور ایسی محبت بھی ہوتی ہے جو فطری تو ہوتی ہے لیکن مشروط ہوتی ہے۔ ایک فطری محبت ہوتی ہے جو غیر مشروط ہوتی ہے، مثال کے طور پر اپنے ماں باپ سے محبت ہوتی ہے، بہن بھائیوں سے محبت ہوتی ہے، یہ مشروط نہیں ہوتی، یہ غیر مشروط ہے۔ یعنی باپ خوبصورت ہو نہ ہو، ماں خوبصورت ہو نہ ہو، اولاد خوبصورت ہو نہ ہو، یہ ایک فطری محبت ہے اور غیر مشروط محبت۔ اچھا، ایک محبت ہے جو ہوتی تو فطری ہے، ہوتی وہ مشروط ہے، وہ ہے سسرال کی محبت، جس کو فرمایا ازواج، یعنی آباؤکم ابناؤکم اخوانکم وازواجکم۔ یہ جو سسرالی محبت ہے یہ بھی فطری ہوتی ہے، اس شہر سے پیار ہونا شروع ہو جاتا ہے آدمی کو جس شہر میں سسرال ہوتے ہیں، اور یہ فطری طور پر، لیکن یہ مشروط ہے۔ مشروط کس سے ہے؟ اس کچی سی ایک تند ہے، کچا سا دھاگا ہے، اور وہ ہے نکاح کا۔ جب تک وہ قائم ہے اس وقت تک یہ محبت قائم ہے۔ صحیح بات۔ اگر اللہ نخواستہ وہ ٹوٹ جائے کسی وجہ سے تو محبتیں اسی وقت ختم ہو جاتی ہیں، یہ مشروط محبت۔ بالکل۔ اچھا، پھر ایسی محبت بھی ہے کہ انسان اس کے فائدے کی وجہ سے محبت کرتا ہے۔ مثلاً جو انسان کو یہ جو مال ہے، یہ کوئی نوٹوں سے پیار نہیں ہوتا آدمی کو۔ نوٹ جس طرح کے مرضی ہوں، وہ پلاسٹک کے ہوں، کاغذ کے ہوں، صرف اس لیے کہ اس کے نتیجے میں انسان کو فائدہ مل رہا ہوتا ہے، تو اس لیے مال سے محبت کرتا ہے۔ اسی طرح پھر انسان اپنی تجارت سے، کاروبار سے محبت کرتا ہے۔ آپ دیکھیں لوگوں کا کاروبار بعض اوقات کیمیکلز کا اور ایسی چیزوں کا کہ سارے کپڑے بھی خراب ہوتے ہیں، ناک میں بھی بدبو آ رہی ہوتی ہے سب، لیکن انسان اپنے کاروبار سے محبت رکھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے محبت رکھتا ہے کہ اس کے نتیجے میں فائدہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح گھر،
جس کو کہتے ہیں جنت نظیر گھر، جی. اور وہ گھر اور مکان میں بھی شاعر نے کہا کہ بڑا فرق ہوتا ہے کہ اے خدا مجھے اتنا تو معتبر کر دے، میں جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے. اللہ. تو بعض اوقات کوٹھیاں اور بنگلے بھی وہ پسند نہیں آتے، جو انسان کا اپنا گھر ہوتا ہے وہ انسان کو مساکن ترضونھا قرآن نے کہا ہے. یعنی ہر چیز، ہر وہ چیز جو جس سے انسان کو محبت ہو سکتی ہے. قرآن نے کہا کہ اگر ان ساری چیزوں سے یا ان میں سے کوئی چیز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہیں زیادہ پیاری ہے اور ان کے رستے میں مر مٹنے سے، وجہاد فی سبیلہ، ان کے رستے میں مر مٹنے سے اگر زیادہ پیاری ہے کوئی ایک چیز یا یہ ساری چیزیں، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، پھر انتظار کرو اللہ کا عذاب کب آتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا. کیوں؟ اس لیے کہ اصل محبت وہ ہے جو اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. لہٰذا اس کا تعلق صرف ایمان کے ساتھ نہیں. اب آپ ان معیارات پر دیکھیں، فطری محبتیں وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، مشروط محبتیں وہ بھی قربان، فائدے والی وہ بھی قربان، خوبصورتی والی وہ بھی. آپ دیکھیں کوئی چیز خوبصورت ہوتی ہیں، آدمی اس لیے اس سے محبت کرتا ہے. اگر آپ ان سارے معیارات پہ دیکھیں تو جتنا فائدہ انسانیت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا ہے اتنا کسی نے نہیں پہنچایا. سبحان اللہ. بے شک بے شک. اگر آپ خوبصورتی کے اعتبار سے دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی خوبصورت اور حسین چہرہ، صحابہ کہتے ہیں ہم کبھی 14 رات کے چاند کو دیکھتے ہیں، کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کو دیکھتے ہیں. پھر صحابی کہتا ہے کہ ایسے تھا جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس میں سورج چلتا ہے. اللہ اللہ اکبر. اللہ. کأن الشمس تجری فی وجہہ، اللہ کے رسول کے چہرے میں سورج چلتا. اب یہ مثال کبھی اس پہ غور کریں کہ یہ کیا ہے. جی. سورج چلتا ہے، سورج کی طرف آپ دیکھیں تو ذرا 5 سیکنڈ بلکہ کیا 1 سیکنڈ سے ایک زیادہ سیکنڈ کے بعد آپ کی نگاہیں نیچے جھک جائیں گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس ایسا تھا اللہ کہ جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چہرے کی طرف دیکھتا تھا وہ نگاہ بھر کے زیادہ دیر نہیں دیکھ سکتا، نگاہ ٹک نہیں سکتی تھی. اگلے لمحے اس کی نگاہ جھک جاتی تھی. اور ویسے میں ایک مزیدار بات بتاؤں، جن لوگوں کو خواب میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر زیارت ہوئی ہو تو ان کو یہ تجربہ ہوا ہوگا کہ خواب میں بھی آج بھی اگر کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے تو اس کی نگاہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پر ٹک نہیں سکتی. اللہ. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کا صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا یہ خوبصورتی کی بات تھی. پھر سیرت کی بات، سیرت کے لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ فرمان ہی کافی ہے کہ کانا خلقہ القرآن، کہ آپ قرآن آپ کی سیرت ہے. اب اندازہ کریں سیرت کی وجہ سے محبت ہے تو مستحق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، خوبصورتی کی وجہ سے محبت ہے تو مستحق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اگر وہ کردار کی وجہ سے ہے، فائدے کی وجہ سے ہے، جس بھی وجہ سے آپ محبت کا معیار قائم کریں گے تو محبت کا معیار جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرار پائیں گے. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایمان کامل ہوتا ہی نہیں ہے جب تک میں تمہیں حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، پورے انسانیت ہر رشتہ چاہے وہ فطری ہے، وہ جتنا مرضی قریبی ہے، اس سب سے. اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فدا کا ابی و امی فرمایا کرتے تھے، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہوں، یہ کہہ کے اپنے دلوں کی تسکین محسوس کرتے تھے کہ آپ پر جب ہم قربان ہوں گے. قربان ہونا اور قربان ہونے کے لیے کہنا اس میں بڑا فرق ہے. ہم تو کہہ سکتے ہیں صحابہ نے قربان ہو کے دکھایا اور اپنے ماں باپ قربان کر کے دکھایا. صحیح بات. اچھا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت بھی ذرا سنا دیجیے اس حوالے سے. بس اس میں صرف اتنا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار محبت کیا تھا، اور اظہار محبت کرتے ہوئے اپنے آپ کو مائنس کر لیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبت آپ سے ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نہیں عمر اس طرح بات بنتی نہیں، ایمان مکمل نہیں ہوتا. پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس میں ترمیم کی اور کہا کہ میری اپنی جان سے بھی زیادہ آپ مجھے پیارے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الآن یا عمر اب بات بنی ہے. گویا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی جان کو بھی مائنس نہیں کرنا، اپنی جان اس سے محبت کم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت زیادہ ہے. یہ صحابہ تھے جو محبت میں اطاعت بھی فوراً بجا لاتے تھے. ڈاکٹر صاحب قاری صاحب ماشاءاللہ محبت کا اصل میں عملاً جو ہے نا دیکھیں عملاً محبت کا اظہار میں نے عرض کیا مظہر ہی دو ہے. سبحان اللہ. ایک اطاعت ہے اور اتباع ہے. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں محبت کرتا ہوں اور اطاعت اور اتباع نہ کرے تو محبت ہے ہی کوئی نہیں. صحیح بات. محبت نام ہی اسی کا. آپ کو میں مثال دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والا اگر صحابہ کرام سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. بے شک بے شک.
سب کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلی اللہ علیہ وسلم. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اسامہ کے لشکر والا مسئلہ تھا. ساری دنیا نے کہا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے آدمی نے بھی کہا کہ مانعین زکوٰۃ سے کچھ نرمی کر لیں، اور تالف الناس ورفق بہم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفے، آپ ان کے اوپر کوئی الفت کیجئے اور ان کے لیے نرمی کیجئے. ان کے ساتھ بھی ناراض ہو گئے کہ عمر اجبار فی الجاہلیہ وخوار فی الاسلام، اللہ اکبر. تو جاہلیت میں تو بڑا سخت تھا، ایمان اسلام میں آ کے تو اتنا نرم اور ہلکا ہو گیا. ایسی بات نہیں. لشکر اسامہ کا مسئلہ ہوا تو سارے صحابہ کہہ رہے ہیں مدینہ خالی ہو جائے گا اور بڑے مسائل ہو جائیں گے، آپ اس لشکر کو نہ بھیجیں. انہوں نے کہا کہ نہیں، جس لشکر کو بھیجنے کا حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، میں اس لشکر کو روک سکتا ہی نہیں، میرے پاس اختیار ہی نہیں. اللہ سبحان. لہذا دانائے راز نبوت جانتے ہیں کہ محبت کا اصل معنی اطاعت اور اتباع ہے. صحیح بات. اور یہ جذباتی بات کرنا، جذباتی باتیں کر کے اطاعت اور اتباع سے پیچھے رہنا، یہ محبت نہیں ہوتی. تو یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے کردار سے ثابت کیا کہ اطاعت اور اتباع ہی محبت کا نام. بالکل ٹھیک. قاری صاحب محترم، ڈاکٹر صاحب نے آج بڑے خوبصورت اسلوب میں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات کی ہے. میں آپ کو پہلے کہنے لگا تھا قاری صاحب ماشاءاللہ بڑے اچھے پنجابی خطیب ہیں، تو ان سے بھی ہم کوئی کلام سننا چاہیں گے. ہاں بالکل. انہوں نے بلکہ پہلے جو اردو والے شعر سنائے نا وہ ترنم سے سناتے تو یہ بہت خوبصورت. صحیح بات ہے، صحیح بات ہے. بسم اللہ. ایک تو چونکہ علوی صاحب نے توجہ دلائی تھی احمد کی، تو وہ بیچ میں رہ گئے. میں چند دو کلمات پیش کر کے پھر اہلاً وسہلاً. یہ پیر نصیر الدین گولڑا شریف والے کے اشعار ہیں. اچھا. سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، سبحان اللہ. تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، کس سے مانگے کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر مجھ کو کیا کون ہے، جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر، پھر کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے. سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے. انبیاء تیرے محتاج اے رب کل، تیرے بندے ہیں سب انبیاء و رسول، ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ان کی پہچان تیرے سوا کون ہے. سب کا داتا ہے تو، انبیاء اولیاء اہل بیت و نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں تو مشکل کشا کون ہے. سب کا داتا ہے تو، اہل فکر و نظر سب جانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہونے پہ بھی پہچانتے ہیں تجھے. اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا نیچرل خوبصورت آواز ہے. اللہ تعالیٰ اس میں اور سوز میں اور برکت کرے. درود شریف کے حوالے سے بتائیے گا محترم قاری صاحب کہ اس کو پڑھنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے ساتھ کتنا ضروری ہے، اس کا تعلق کیا ہے؟ میں ڈاکٹر صاحب نے بڑی جو سیر آور گفتگو کی ہے، اس میں جس خواہش اور حاجت کو مانگنے کو اتنا پابند کر دیا گیا ہو کہ آپ نے اپنے یار اور پروانے سے کہا ہو کہ تم ساری دعا میں درود ہی پڑھتے رہو، اللہ تمہاری حاجتیں پوری کرتا رہے گا. اللہ اکبر. اس سے پڑھ کے بات ہی ختم ہو جاتی ہے. سیدنا ابوبکر کی محبت کے حوالے سے حضرت ڈاکٹر صاحب بڑی پیاری گفتگو فرما رہے تھے. 2 پوائنٹ حضرت ابوبکر کی زندگی میں ایسے آئے ہیں جہاں بڑے بڑے لوگ بہہ جاتے ہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر آنا
اور کچھ کہنا تو آپ کا روک دینا کہ وہ رسول اللہ. ہماری بیٹی، ہم بھی بیٹیوں والے ہیں، بچی گھر آئے تو پھر جو احمدآباد کو پھولوں کے ہار پہناتے ہیں وہ بڑے دیکھنے والے ہوتے ہیں، مگر یہ اتنا صبر، اتنا تحمل اور اتنی محبت کی اخیر جس کا کوئی مثال ہی نہیں ملتی. اور صحابہ نے صحیح معنوں میں جو نبی الاسلام سے محبت کی ہے، پھر اس کا نتیجہ دنیا میں دیکھا کہ اگر صحابہ یہ کہتے تھے فدا کا ابی و امی، تو پھر سرکار نے بھی حضرت سعد کو کہہ دیا تھا ارمی یا سعد فدا کا امی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کمال کمال. تو درود شریف تو وہ چیز ہے جس میں اللہ کی محبت بھی شامل ہے، اللہ بھی شامل ہے، اللہ کے بندے بھی شامل ہیں، فرشتے بھی شامل ہیں. تو ہمیں درود جو ہے وہ کثرت سے بالکل ٹھیک، پڑھتے بالکل ٹھیک. ایک کالر شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. قصور سے ہمیں کال ہے، فرمائیے گا محترم بنت یوسف صاحبہ. السلام علیکم. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی ہے. یہ بات کر رہے تھے محترم قاری صاحب درود ابراہیمی کے حوالے سے. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ وہ وظیفہ ہے جو انسان کی ہر عبادت میں داخل ہے. جی، وہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اذکار ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صلی فرمانا اللہ علیہ وسلم کہ تم کثرت سے اگر مجھ پر درود پڑھو گے تو میں حوض کوثر پہ کھڑے ہو کے تمہارا انتظار کروں گا. تو یہ وہ اعزاز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے درود میں رکھے ہیں. اور میں تو اکثر ایک اپنی گفتگو میں، ڈاکٹر صاحب میری اصلاح بھی کریں گے، میں ایک فقرہ بولتا ہوں، میں عوامی گفتگو کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ وہ درود پڑھو جس درود کے جملوں نے مصطفیٰ کے لبوں کو چوما ہوا ہے. سبحان اللہ. آپ کے لبوں سے نکلے ہوئے فکرے، اس درود ابراہیمی کا کوئی متبادل دنیا صحیح میں بات، درود نہیں. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. ایک کالر شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری بہن فرمائیے گا. شب قدر یا لیلۃ القدر کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانیاں بتائی ہیں وہ بتا دیجیے. اچھا ٹھیک ہے، کال کرنے کا شکریہ. اس پر پہلے بات ہوئی لیکن آپ دوبارہ اس کو ریپیٹ کیجئے محترم ڈاکٹر صاحب. دیکھیں کوئی خاص نشانی نہیں ہے اصل میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانیاں بتائیں وہ نشانیاں اس طرح کی نہیں ہیں کہ ہم ہر رات کے اندر وہ نشانیاں طے کر کے یہ کہیں کہ یہی رات. مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات ہم جو ہے وہ کیچڑ میں اور پانی میں، مٹی اور کیچڑ میں سجدہ کریں گے. تو رات کو بارش ہوئی اور فجر میں سجدہ کیا. اب یہ رات ضروری نہیں کہ ہر دفعہ جو طاق رات آئے گی یا لیلۃ القدر آئے گی تو اس میں بارش ہوگی اور کیچڑ میں سجدہ کریں گے. یہ گویا صرف اس وقت کی بات تھی. اسی لیے اسی طرح بہت سارے آثار، کل بھی بات ہوئی تھی، بہت سارے آثار ایسے ہیں صحابہ کرام یہ کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں چیز دیکھی اور اس سے ہم نے محسوس کیا کہ فلاں رات. یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے آج ہم ایک رات دیکھتے ہیں اور اپنا محسوس کرتے ہیں کہ آج رات ہوا ٹھنڈی تھی، رات پرسکون تھی، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ رات ہوگی. اسی طرح سے اندازے مختلف صحابہ کرام نے لگائے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی فکس نشانی ایسی نہیں بتائی کہ جو ہم کہیں کہ یہ والی نشانی دیکھیں گے تو پھر ہم پہچانیں گے کہ یہ رات ہے. اور اس میں حکمت بھی یہ ہے کہ آپ نے حکم فرما دیا کہ اس کو طاق راتوں میں تلاش کرو، آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. تلاش کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے نشانیاں ڈھونڈو، یہ ایشو ہی نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ آپ ان طاق راتوں میں عمل کرو اور محنت کرو. پانچوں طاق رات میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ کا شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک رات بتا نہیں دی کہ یہ فلاں والی رات ہے، وگرنہ لوگوں نے صرف ایک ہی رات بندگی کرنی تھی، باقی راتیں کرنی کوئی نہیں. اب چونکہ معلوم نہیں ہے، ابھی بھی لوگ نہیں کرتے. 5 راتیں ہیں اور پھر بھی لوگ جو ہیں وہ چند لوگوں کو جن کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اس لیے ہماری جو بیٹی ہے جس نے فون کیا ہے، ان کو بھی اور جو بھی ہمارے ناظرین ہیں ان سب کو یہ بات اہم نہیں ہے کہ اس کی نشانیاں ہمیں پتہ چلے. بعض لوگ کہتے ہیں جناب فرشتوں سے ملاقات ہوتی ہے، فرشتوں سے ملاقات ہوتی ہے جی، لائٹیں نظر آتی ہیں. میں بچپن میں بڑی کہانیاں سنی ہوئی تھی اور لائٹیں نظر آتی ہیں اور ایک دم رات روشن ہوتی ہے، رات روشن ہوتی ہے، رات روشن ہوتی، کتے نہیں بھونکتے. اور پھر ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ اس دن اگلے دن صبح ایک نشانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اس سے اگلے دن سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی کرنیں زیادہ پھیلی ہوئی نہیں ہوتی. یعنی سورج کی جو ٹکیا ہے آپ اگر اس کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھیں تو اس کی ٹکیا کے ارد گرد شعائیں بہت زیادہ نہیں ہوتی. اچھا یہ ایک نشانی ہے، لیکن یہ بھی نشانی آپ کو اگلے دن پتہ چلے گی. لہٰذا حکمت اسی بات میں ہے کہ اس نشانیوں کے پیچھے ہم نہ چلیں، ہم صرف اپنی قلبی کیفیات کا اندازہ کریں
اور قلبی کیفیات سے بھی بعض اوقات اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ والی طاق رات جو ہے لیلۃ القدر ہے اور یہ والی لیلۃ القدر نہیں ہے. جس رات میں آپ سمجھیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن قائم ہو گیا نا، وہی رات طاق رات، وہی رات لیلۃ القدر ہے. جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا نا عید کے بارے میں، تو انہوں نے کہا تھا کہ عید جو ہے وہ اچھا کھانا کھا لینا نہیں ہے اور اچھے کپڑے پہن لینا عید نہیں ہے. عید اصل میں یہ ہے کہ کس نے اپنے گناہ معاف کروا لیے ہیں اور کس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا کنیکشن قائم کر لیا ہے. اگر گناہ معاف کروا لیے ہیں اور اللہ سے کنیکشن قائم ہو گیا ہے تو پھر ہر روز عید ہے، پھر کوئی خاص عید کا دن جو ہے وہ عید ہے ہی نہیں. پھر روزانہ اچھے کپڑے پہننے چاہیے اور روزانہ اچھا کھانا کھانا چاہیے. تو اس طرح اگر انسان کا اللہ سے کنیکشن قائم ہو جائے تو ساری طاق راتوں میں ہر رات جو ہے وہ انشاءاللہ لیلۃ القدر ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایک کالر شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عبدالجبار صاحب جناب فرمائیے گا. جی جی عبدالجبار بات کر رہا ہوں فیصلہ آباد سے. جی سر خوش آمدید، ویلکم، فرمائیں. ہاں جی ہم لکھی صاحب کے بڑے عقیدت مند ہیں. لکھی صاحب کی باتیں اور سارے اسپیچز بڑے غور سے سنتے ہیں. کچھ شک نہیں، بہت خوبصورت. ہاں جی تو لکھی صاحب سے ریکویسٹ تھی کہ ہماری نا پریشانیاں گھر میں ختم نہیں ہو رہی. ہم دونوں میاں بیوی پابند صوم صلات ہیں، ہر چیز کی پابندی کرتے ہیں اور باقی چیزوں کی، لیکن کافی عرصے سے بچوں کی طرف سے پریشانیاں ہیں، ٹینشنیں ہیں، وہ ختم نہیں ہو رہی. تو اس کا کیا حل ہے کہ ہمارے لیے دعا کر دیں، بزرگ ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے. انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب آپ کی رہنمائی کرتے ہیں اس سلسلے میں. کال کرنے کا شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب. دیکھیں ایک تو انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں یا اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دے. اور آج طاق رات ہے اور پچھلی رات ہے اور فجر طلوع ہونے والی ہے، سحر کا وقت ہے بے شک، اور اس وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ ہے، ہماری دعائیں سن رہا ہے. سبحان ہم سب یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کی پریشانیاں بھی دور فرما دے. آمین. اور جتنے مسلمان پریشان حال ہے اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما دے. آمین. سب پر اپنی رحمت نازل فرما دے اور آسانیاں پیدا فرما دے. آمین. لیکن ایک بات جو ہم سب کو سمجھنی چاہیے، وہ زندگی کا فلسفہ ہے اور زندگی کی حکمت ہے. یہ دنیا جو ہے مسائل کا گھر ہے. بے شک. اب مسائل کی نوعیت چینج ہو سکتی ہے، مسائل ختم نہیں ہو سکتے. صحیح بات. یعنی پریشانیاں ایک طرح کی نہیں ہوں گی تو دوسری طرح کی ہوں گی. کیونکہ زندگی امتحان ہے نا. اگر پریشانیاں ختم ہو کے خوشحالی بھی آ گئی تو بھی امتحان جاری رہے گا. صحیح بات. فرق صرف اتنا ہے کہ پریشانی میں انسان کو امتحان کا احساس رہتا ہے کہ میں حالت امتحان میں ہوں، اور جب انسان کو خوشحالی ہو جاتی ہے تو امتحان کا احساس بھی ختم ہو جاتا ہے کہ میں حالت امتحان میں ہوں. تو اس لیے پریشانی میں انسان، جیسے بھائی فرما رہے تھے کہ ہم اللہ سے بڑی دعائیں کرتے ہیں، تو یہ دعائیں آپ تبھی کر رہے ہیں کہ آپ کو پریشانیاں ہیں. صحیح بات. اللہ کا شکر کریں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعائیں کرنے کا موقع دیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو یہی وہ بات ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے کہ اس کے سارا معاملہ ہی خیر ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے. اور وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا الْمُؤْمِنِ، اور یہ پریویلیج کہ ہر حال ہی اس کا بہتر ہو اور ہر حال میں اس کو بھلائی ملے، اس سوائے مومن کے اور کسی کو نہیں مل سکتی. اور وہ کیا ہے کہ جب وہ تنگ دستی ملتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، اللہ سے اجر لے لیتا ہے، اور جب اس کو خوشحالی آتی ہے شکر کرتا ہے، اللہ سے اجر لے لیتا ہے. دونوں باتیں اس کے لیے بھلائی بن جاتی ہیں. اس لیے بھائی اور ان کی جو اہلیہ ہیں، ہماری بہن، ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اللہ سے دعائیں کرتے رہیں اور شکر کریں کہ اللہ نے اپنے آپ سے جوڑا ہوا ہے اور ہم اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات انسان کو اللہ نے جنت میں ایک اس کا درجہ متعین کیا ہوتا ہے کہ یہ والا درجہ اس کو دینا ہے جی. اور اس کے اپنے اعمال جو ہیں اس درجے کے قابل نہیں ہوتے. پھر اللہ تعالیٰ اس کو کسی مصیبت پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے، اور اس لیے مبتلا کرتا ہے کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ اس نے تو صبر کرنا ہے. پھر وہ صبر کرتا ہے تو اس کا اجر بڑھتا جاتا ہے، اور پھر وہ اس کے اعمال اس صبر کی وجہ سے اس درجے کے برابر ہو جاتے ہیں جو اللہ نے ان کا جنت میں درجہ بنایا ہوتا ہے. اس لیے ہر پریشانی سزا بھی نہیں ہوتی، ہر پریشانی آزمائش بھی نہیں ہوتی، پریشانیاں اللہ کی رحمت بھی ہوتی ہیں. اس لیے ہر حال میں اللہ کا شکر بھی کرنا چاہیے، اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے. اور یہ ٹھیک بات کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ سے دعا کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں دور فرمائے. اور ویسے پریشانیوں کی مسائل کی نوعیت بدل سکتی ہے، امتحان کا حالت ختم نہیں ہو سکتی. اور یہ امتحان اسی وقت ختم ہوگا جب ہم اس دنیا سے جائیں گے انشاءاللہ، اور اس کا اجر اللہ کے ہاں دیکھیں گے. تو پھر انشاءاللہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی
جب اجر دیکھیں گے ان مصیبت زدوں کو اور پریشان حال لوگوں کو، جب آخرت میں اجر ملنے لگے، اللہ اکبر، تو کہیں گے کاش دنیا میں ہمارے جسم کینچیوں سے کاٹے جاتے، اللہ، لیکن آج یہ اجر مل جاتا جو یہاں مل رہا ہے۔ تو یہ محروم لوگوں کو تو خوش ہونا چاہیے کہ جو تنگ دستی ہے ایک صحیح تو، بات، اور جو تنگ دستی غربت والی تنگ دستی ہو، مالی تنگ دستی ہو، تو اس کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ جو ہے اگر ایک جیسے ایمان والا خوشحال ہے اور اسی طرح کے ایمان والا تنگ حال ہے، تو جو تنگ دست ہے وہ 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے امیروں سے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی کمپنسیشن رکھی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ساری کمپنسیشن جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے رکھی ہے اللہ ہمیں عطا فرمائے، آپ کی بھی، ہماری، ہم سب کی اللہ تعالیٰ دنیا بھی اچھی کرے، آخرت بھی اچھی کرے۔ زندگی کا یہ فلسفہ اور یہ حکمت ہمیشہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ نے دنیا میں ہمیں امتحان کے لیے بھیجا ہے، خواہشیں پوری کرنے کے لیے نہیں بھیجا۔ لہٰذا یہاں خواہشیں اگر پوری نہیں ہوتی تو پریشانی کی کوئی بات نہیں، بس اللہ سے جڑے رہیں، خوشحالی میں بھی تنگ دستی میں بھی، یہی سب سے بڑی بات ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ جڑے رہیں۔ ٹھیک ہے، کالر ہیں ہمارے ساتھ، ایک جوائن کریں گے، ام ہاشم صاحبہ، فرمائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترمہ فرمائیے گا، کیا پوچھنا چاہیں گی؟ میں نے نا اپنے بیٹے کے لیے دعا کروانی تھی۔ اس بیٹے کو نا آئے دن کوئی نہ کوئی چوٹ لگی رہتی ہے اور بیچارہ چل بھی نہیں سکتا، تو وہ میں آپ سے کہنا تھا کہ ایک قبولیت کا مقصد ہے اور ليلۃ القدر بھی ہو سکتی ہے، آپ میرے بیٹے کے لیے دعا کر لیں کہ وہ چلنے لگ جائے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جی بہت شکریہ، کال کرنے کا شکریہ۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے کو، ہماری بہن کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ ان کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اس کو صحت بھی دے، اس کو عافیت والی برکت والی زندگی دے، اس کی دنیا بھی اچھی کرے، اس کی آخرت بھی اچھی کرے، ماں باپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، دین کا خادم بنائے، اور جو دنیا آخرت کی نعمتیں ہو سکتی ہیں اور برکتیں ہو سکتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے، اور دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں تمام مسلمانوں کی اولادوں کو اللہ تعالیٰ دنیا آخرت کی برکتیں عطا فرمائے۔ لیکن ایک بات میں اپنی بہن سے کہوں گا کہ اس کو دم کیا کرے، اور 5 نمازوں کے ساتھ اور 6ٹی دفعہ سوتے وقت سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور 4 کل کا دم یہ پڑھ کے ان کو دم کیا کریں، اپنے ہاتھ میں پھونک مار کے اور بچے کے اوپر پھیر دیا کریں، اور فجر، مغرب اور سوتے وقت اس کو 3 دفعہ پڑھیں، باقی نمازوں کے ساتھ 1 دفعہ اس کو دم کیا کریں، اپنے آپ کو بھی دم کریں، بچوں کو بھی دم کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے صحت کے مسائل بھی حل فرما دے گا اور ویسے بھی دنیا آخرت کی خیر اور برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ ناظرین، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات جاری ہے۔ یہ محبت انسان کے دل کو بدل دیتی ہے، کردار کو سنوارتی ہے اور زندگی کو سنت کے سانچے میں ڈھال دیتی ہے۔ اسی ٹاپک پر گفتگو جاری رہے گی، وقت ہے ایک چھوٹی سی بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک، پیغام قرآن سے ٹرانسمیشن جاری ہے اور آپ آج کا ٹاپک سن رہے ہیں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک معجزہ۔ اسی حوالے سے گفتگو جاری رہے گی۔ محترم قاری سیف اللہ عابد صاحب، بریک میں جانے سے پہلے میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ کوئی خوبصورت نعتیہ کلام سنائیں، تو آپ نے بڑی خوبصورت آواز میں حمد سنائی، تو اب ذرا نعتیہ کلام پیش فرمائیں۔ اور ڈاکٹر صاحب سے، ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب سے ہماری گفتگو جاری اسی پیر نصیر الدین گولڈا شریف والے کے حوالے سے، تو میں انہی کی جملے نعت کے حوالے سے عرض کرتا ہوں ناظرین کو۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، وہ رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، وہ جس کے ذریعے پل صراط سے جانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، وہ رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، وہ جس کو تاج پر تاج
پہنائے رب اکبر نے، دنیا کو بتانا تھا وہ نبیوں کا امام بنانا تھا، وہ رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے۔ بہت خوب۔ ڈاکٹر صاحب، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ صرف جذبات کا نام ہے یا اس کے ساتھ عملی تقاضے بھی وابستہ ہیں؟ دیکھیں، اس سوال کا اکثر جواب تو میری گزشتہ گفتگو میں آ چکا، لیکن میں اس میں ساتھ ایک دو باتیں اور ایڈ کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، اصل بات ہے ہی یہ کہ آپ اطاعت اور اتباع کریں، محبت کا عملی پہلو ہے ہی یہ۔ اگر اطاعت اور اتباع نہ ہو تو گویا محبت نہیں ہوتی۔ میں اس میں ایک حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار یوں کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بے قراری ہونے لگتی ہے جب میں آپ کو نہیں دیکھتا، تو میں بھاگا ہوا آتا ہوں، آ کے آپ کا چہرہ اقدس دیکھتا ہوں، مجھے قرار آ جاتا ہے۔ فکر مجھے یہ کھائی جا رہی ہے کہ آپ تو اعلیٰ جنتوں میں ہوں گے تو میں کہاں ہوں گا، میں پتہ نہیں جنت میں جانا بھی ہے کہ نہیں جانا، اگر میں گیا بھی تو میں کسی ادنا جنت میں ہوں گا، آپ تو مقام محمود پہ ہوں گے، آپ تو اور بھی اعلیٰ جنت میں ہوں، تو میں وہاں اگر آپ سے ملنا چاہوں گا تو میں کیا کروں گا؟ تو یہاں تو میں بھاگا ہوا آتا ہوں، آپ سے مل لیتا ہوں، میری بے قراری ختم۔ دیکھیں، خالص محبت کا سوال ہے، خالص محبت کا سوال کہ میں بے قرار ہو جاتا ہوں آپ کے بغیر، اور میں آپ کو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب عطا فرمایا وہ قرآن کی زبان میں آپ نے جواب ارشاد فرمایا۔ سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت پڑھی، اس کے بعد فرمایا ثوبان من یطع اللہ والرسول، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، وہ قیامت والے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا، سبحان اللہ، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ گویا سوال محبت کا تھا، جواب اطاعت کا ہے، گویا اطاعت ہی محبت ہے۔ تو اطاعت کرو گے، جو بھی شخص اطاعت کرے گا تو انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہوگا، گویا تو قیامت والے دن میرے ساتھ ہوگا۔ پھر وہ جو کعب سلمی کی بات تھی، جس نے حضرت کعب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں اب ذرا ماحول دیکھیں نا کیا ہے، دروازے پہ بیٹھے رہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز کی ضرورت پڑے میں خدمت کر کے جنت کماؤں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے، پانی کی ضرورت تھی، بھاگ کے پانی دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کتنے خوش ہوں گے کہ یہ آدمی ساری رات میرے دروازے پہ بیٹھا رہا ہے۔ تو پوچھا کہ کعب مانگو کچھ، کیا مانگتے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، دنیا کی کوئی چیز نہیں مانگی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اور بات، کچھ اور مانگنا؟ فرمایا بس یہی مانگتا ہوں، جنت میں آپ کی رفاقت مل جائے۔ تیسری دفعہ پھر پوچھا، بس جنت میں آپ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَأَعِنِّي عَلَى ذَلِكَ عَلَى کثرت السجود، تو سجدوں کی کثرت کر کے، یعنی نماز زیادہ زیادہ پڑھ کے میری مدد کر اس میں۔ کیا مطلب؟ کہ تو جب زیادہ زیادہ عمل کرے گا تو تیرے درجات بلند ہوں گے، تو میرے قریب آ جائے گا۔ تو اگر تو میری مرافقت چاہتا ہے، قیامت والے دن میری رفاقت چاہتا ہے، تو عمل زیادہ کر۔ گویا اصل میں جو محبت ہے وہ ہے ہی یہ کہ انسان عمل کے اندر بڑھتا جائے آگے سے آگے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے قریب پہنچنے کی کوشش کرے۔ اس مقام کو تو کوئی نہیں پہنچ سکتا جس مقام پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن وہ محنت کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں جو قریب ترین امتی ہیں وہ مقام حاصل کر سکتا ہے۔ اور یہ دعائیں بھی کرے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب کرے، یہ دعائیں بھی کرتے رہنا چاہیے، اور عمل بھی
بہتر سے بہتر کرتے جانا چاہیے. تو اس کا مطلب ہے محبت کا تعلق ہے ہی عمل کے ساتھ. بالکل ٹھیک. فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ. تو اللہم الحقنا مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. سبحان اللہ. ایک کالر لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نارنگ منڈی سے کال ہے ہمیں. عمر جاوید صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. حافظ جان العابدین صاحب لکھنوی صاحب اور قاری سیف اللہ عابد صاحب میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محترم عمر صاحب فرمائیں کیا سوال ہے جی آپ کا؟ محترم، میرا آج کا سوال جو ہے قاری سیف اللہ عابد صاحب سے ہے. اچھا جی. ویسے تو ڈاکٹر صاحب بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں، ہمارے سوالوں کو جواب بھی بہت اچھے دیتے ہیں. بالکل. لیکن قاری صاحب کی آج گفتگو مجھے بہت اچھی لگی ہے. ماشاءاللہ. تو میرا سوال یہ ہے کہ کثرت درود جو ہے جی یہ کتنی بار پڑھنے سے کثرت میں آ جاتا ہے، اس کی تفصیل ذرا مجھے بتا دیں. ٹھیک ہے. سوال کرنے کا شکریہ، محبت کرنے کا شکریہ. جی محترم قاری صاحب جواب دیں. آج تو انہوں نے آپ سے سوال. جی کثرت تو جمع میں ہی ہے، آپ جتنا چاہیں اس میں. وہ ہمارے ہاں ایک پنجابی میں مثال دی جاتی ہے کہ جتنا گڑ اتنا میٹھا. کثرت سے مراد تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 کا فگر بھی بولا ہے. 100 بار پڑھ لیں اس درود شریف کو. ہمارے بزرگ بقیت السلم مولانا معین الدین لکھوی صاحب نے ایک دفعہ ہمیں اس کی کثرت کا ایک آسان وظیفہ بتایا کہ ہر نماز کے بعد آپ 10 بار پڑھا کریں درود ابراہیمی، تو یہ دوسرے دن آپ کا 100 ہو جائے گا. تو یہ ایک جو سرکل اگر آپ چلا لیں تو پھر یہ کثرت ہی کثرت ہے انشاءاللہ العزیز. ویسے تو درود شریف ایسا عمل ہے کہ اس کو آپ چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے پڑھ سکتے ہیں، اور جتنی قربت نبی پاک کی اس کے پڑھنے سے ملتی ہے اس سے ڈبل قربت انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ملتی ہے. سبحان اللہ. بہت خوبصورت بات ہے. محترم حافظ شمس الدین صاحب آپ نے بڑے خوبصورت پنجابی کلام سنائے ہیں، کوئی اردو کا بھی کلام ہمیں سنائیں، کچھ سنا دیں، پنجابی سنا دیں. پنجابی شان صحابہ ہے. بالکل سنا دیں. نبی کے چاروں یاروں کی. جی بالکل سنائیں. مدنی دے پیارے چارے یار ویکھ لے، مدنی دے پیارے چارے یار ویکھ لے، چاراں نال کر کے پیار ویکھ لے. مدنی دے پیارے چارے یار ویکھ لے، چاراں نال کر کے پیار ویکھ لے. او رتبے نرالے ہن مدنی دے یاراں دے، ہین سچے موتی نالے پھل گلزاراں دے. رتبے نرالے ہن مدنی دے یاراں دے، ہین سچے موتی نالے پھل گلزاراں دے. ہین سچے موتی نالے پھل گلزاراں دے. ہر ایک موتی رنگ دار ویکھ لے، ہر ایک موتی رنگ دار ویکھ لے، چاراں نال کر کے پیار ویکھ لے. مدنی دے پیارے چارے یار ویکھ لے، چاراں نال کر کے پیار ویکھ لے. نبی تے صدیق دا پیار پہ گیا، چاراں وچوں نمبر صدیق لے گیا، چاراں وچوں نمبر صدیق لے گیا. نبی تے صدیق دا پیار پہ گیا، چاراں وچوں نمبر صدیق لے گیا، چاراں وچوں نمبر صدیق لے گیا. مدنی دے پیارے چارے یار ویکھ لے، چاراں نال کر کے پیار ویکھ لے. نبی جنوں منگیا اللہ سونے کلیا، آ گیا ہو دین وچ سنگیا کے رلیا. نبی جنوں منگیا اللہ سونے کلیا، آ گیا ہو دین وچ سنگیا کے رلیا. آ گیا ہو دین وچ سنگیا کے رلیا. شانہ والا عمر جرار ویکھ لے، شانہ والا عمر جرار ویکھ لے، چاراں نال کر کے پیار ویکھ لے. ماشاءاللہ بہت خوب. حافظ صاحب آپ کا بے حد شکریہ پیغام ٹی وی ٹائم دینے کا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. ناظرین اصل محبت رسول وہ ہے جو انسان کو سنت کے راستے پر لے آئے. اسی حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، مزید بھی جاری رہے گی. وقت ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. یہ محبت رسول محض جذبات کا نام نہیں بلکہ یہ ایسی حقیقت اور معجزہ ہے کہ جس نے صحراؤں میں بسنے والے بدوؤں کو وقت کا رہنما بنا دیا تھا.
جس نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ایسی مثال بنا دیا تھا کہ اس کے بعد ایسی جماعت بننا کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا. صحابہ کرام کی عظمت اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ان کے دلوں میں کیسی تھی، اس حوالے سے پہلے بھی بات ہوئی، مزید بھی کچھ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب محترم، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہم کے حوالے سے آپ نے ایک دو واقعات ذکر کیے. اچھا، اس میں کچھ اضافہ بھی فرمائیں اور اس سے ہمارے لیے، اس امت کے لیے، ناظرین کے لیے کیا سبق ہے وہ بھی فرمائیں. دیکھیں، جو محبت ہوتی ہے نا، میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ اس کے دونوں مظاہر ہوتے ہیں، اطاعت بھی اور اتباع بھی. جی. اور اطاعت تو ہے حکم ماننا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وہ کرتے جاؤ، یہ اطاعت ہے. اور اتباع یہ ہے کہ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ کرتے جائے. تو صحابہ کرام جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف اس بات کی یعنی محبت کا صرف یہ اظہار نہیں کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائے وہ کریں، بلکہ صحابہ کرام وہ بھی کرتے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے. ہم تو کہتے ہیں نا کہ اس جیسا بننے کا یہ محبت کی کشش ہے. جیسے ہمارے ہاں شاعری میں کہا جاتا ہے کہ تم جس رنگ کا کپڑا پہنو وہ موسم کا رنگ، آدمی کو ہر چیز ویسی نظر آنی شروع ہو جاتی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ہے کہ انسان اس رنگ میں رنگ جائے. تو قرآن کہتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، اللہ کا رنگ جسی کی اس کے اوپر غالب آ جائے اس سے اچھا کسی کا رنگ ہے. تو وہ رنگ کیا تھا؟ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا رنگ تھا کہ آدمی اس میں جو ہے وہ دیکھیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے گھر گئے، درزی کسی نے دعوت کی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کدو جو ہے وہ شوربے میں سے نکال کے کھا رہے ہیں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں ساری زندگی مجھے تو کدوؤں سے زیادہ مزیداری کوئی چیز نہیں لگتی تھی. تو گویا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. اب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے سفر پہ گئے ہیں، تو واپسی پہ آ رہے تھے، تو ایک جگہ پہ ویسے ہی رستہ چھوڑ کے ایک طرف کو گئے، تھوڑی دیر وہاں بیٹھے اور ادھر سے ادھر کو آ گئے. تو لوگوں نے پوچھا حضرت یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں، میں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس رستے سے گزرا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئے تھے. اللہ اکبر. تو میں جب یہاں سے گزر رہا ہوں تو مجھ سے گزرا نہیں گیا، میں جب تک ادھر سے ہو کے نہ آ جاؤں جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اصل میں اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگا ہوا تھا. اور جہاں تک اطاعت کی بات ہے وہاں پہ وہ تو کوئی شخص، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بات فرمائی تھی کہ عثمان تمہیں اللہ تعالیٰ ایک قمیض، ایک خلعت پہنائے گا، لوگ اس کو اتارنا چاہیں گے، فلا تخلعہ لہم، تم نے لوگوں کے کہنے پہ وہ خلعت اتارنی نہیں ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی اور اس خلعت کو نہیں اتارا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا. اب اندازہ کریں مدینہ کے اندر خون ریزی بھی نہیں چاہتے، لہٰذا سارے صحابہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کے لیے کھڑے تھے اور تیار تھے کہ میں جو ہے نا، آپ نے فرمایا میرا سب سے زیادہ وفادار وہ ہے جو اپنے ہاتھ کو روکے رکھے، اپنی تلوار اور ہاتھ کو روکے رکھے. کیوں؟ میں مدینہ میں خون ریزی نہیں کروانا چاہتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا ہے کہ بدبخت ہے وہ آدمی جو مدینہ میں خون ریزی کروائے، لہٰذا یہ بھی نہیں کرنا. اور وہ خلت، وہ قمیض جو اللہ تعالیٰ نے لباس فاخرہ پہنایا ہے خلافت کا، وہ بھی نہیں اتارنا کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا ہے. لہٰذا نہ آپ نے خلافت چھوڑی کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا تھا، اور نہ ہی حفاظت کے لیے خون ریزی کی اجازت دی. اور یہ صرف اور صرف ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی حفاظت کے لیے اپنی جان دے دی. سبحان اللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ لیں. اچھا، یہ کال ایک لے لیں پھر یہ مثال بھی واقعہ بھی سنتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. فیصلہ آباد سے کال ہے جی، بشیر احمد صاحب کی. ہاں جی، السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر، فرمائیے گا. قاری صاحب میرا سوال یہ ہے کہ اکثر اللہ رحم کرے کوئی آدمی بیمار ہو جاتا ہے یا ہمارے ہاں کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں جی سر صدقہ دے دو، سر صدقہ دے دو. تو ہم لوگ بکرا یا کوئی مرغی وغیرہ دیتے ہیں جو کہتے ہیں جی خود نہیں کھا سکتے. جب مرغی دیتے ہیں تو ذبح کرا کے کہتے ہیں جی کلیجی بھی ساتھ ہی، کلیجی پوٹے بھی ڈالو. بکرا دیا تو جی پورا بکرا ہی دے دو، وہ خود نہیں کھا سکتے، آپ اس میں سے کچھ نہیں لے سکتے، آپ یہ پورا ہی دینا پڑے. یہ سر صدقہ ہے. یہ سر صدقے کا کوئی دین میں کوئی ہے یا رسول پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں حدیث شریف میں کوئی ایسا ہے کہ سر صدقہ کیا ہے یا کہ اکیلا صدقہ ہے؟ اس کے بارے میں بتا جی. جی، کال کرنے کے لیے شکریہ. جی محترم ڈاکٹر صاحب.
دیکھیں صدقہ رد بلا ہے، یہ بات تو درست ہے، بالکل ٹھیک. لہٰذا ہر طرح کا صدقہ کیا جا سکتا ہے، جانور کا صدقہ بھی کیا جا سکتا ہے، اور دوسرا جو علاوہ ازیں بھی مال کا صدقہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، لہٰذا اس سے یہ اخذ کیا جا سکتا ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جانور صدقہ کریں گے تو ہی بلا ٹلے گی، ہر طرح کا صدقہ بلا ٹالتا ہے، کیونکہ لوگوں نے جان کو جان کے ساتھ جو ہے وہ مناسبت دے کے یہ خود سمجھا ہوا ہے کہ اس سے جو بلا ٹلے گی وہ جان پر، جب آپ ایک جان کا صدقہ دیں گے تو جان پر بلا ٹلے گی. یہ گویا ضروری بات نہیں ہے، یہ لوگوں کا اپنا تجربہ ہے، لوگوں نے اس کے ساتھ شامل کیا ہوا ہے. ایسی کوئی حدیث ہو کہ سر صدقہ دیا جانا چاہیے، جان کے بدلے جان کا صدقہ دیا جانا چاہیے جان کی حفاظت کے لیے، ایسی کوئی بات میرے علم میں نہیں ہے. اگر کوئی ہے تو ویسے تو ہر طرح کا صدقہ جو ہے رد بلا ہے. ہمارے ہاں لوگوں نے یہ مشہور کیا ہوا ہے، اور بعض علماء بھی اس کو کہتے ہیں کہ جب آپ نے کسی کا جان کا صدقہ دینا ہو، یعنی آپ سمجھے کہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہے یا کوئی بات ویسے ہی آپ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، تو جب آپ جان کا صدقہ دیتے ہیں تو جان کی حفاظت ہوتی ہے. واللہ عالم اس کے اندر کیا حقیقت ہے میرے علم میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہونے لگی تھی، محبت رسول کا کوئی واقعہ آپ سنانے لگے تھے. سیدنا عثمان کے بعد میں بات یہ کر رہا تھا کہ اطاعت کی بات جب ہم بات کرتے ہیں اپنا رنگ میں ڈھل جانے کی، تو صحابہ کرام وہ اس طرح بننے کی کوشش کرتے تھے جس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے. یعنی بھلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ کہا ہو کہ اس کے بارے ایسے کرنا ہے، لیکن خود ہی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ کو، جو آپ کی سنن عادیہ ہے نا، جو جن کا تعلق شریعت کے ساتھ نہیں ہے، وہ بھی اپنانے کی کوشش کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بن جائے. تو باقی جہاں تک یہ تو بات ہے اتباع کی حد تک کہ ہر وہ چیز جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جو شریعت کے معاملات ہیں وہ تو کرتے ہی کرتے تھے، اس میں تو ذرا ادھر ادھر نہیں ہوتے تھے. اور جو آپ کی اطاعت ہے اس بارے میں ایک دو مثالیں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بستر پہ سو جاؤ ہجرت کی رات، تو علی رضی اللہ تعالیٰ بستر پہ سو گئے. اب دیکھیں دارالندوہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا پروگرام بن گیا تھا. بالکل. اس قتل کے منصوبے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ہجرت کر گیا. علی رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا گیا تم یہاں لیٹ جاؤ میرے بستر پہ، اور صبح جو ہے وہ امانتیں دے کے واپس کر کے لوگوں کو امانتیں ان کو دے دی تو واپس آ جاؤ. اللہ اکبر. تو کسی نے پوچھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یہ آپ کو اس رات جو آپ سوئے تھے تو آپ کو خطرہ نہیں محسوس ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ وہی تو رات تھی کہ جب مجھے یقین تھا کہ میری موت نہیں آنی. اللہ اکبر. اور وہ کیوں یقین تھا؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کل امانتیں واپس کر کے آ جانا، تو مجھے یقین تھا کہ مجھے کچھ نہیں ہونا، میں نے امانتیں واپس کرنی ہے تو پھر آنا ہے. بالکل ٹھیک. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح وہ جو بات ہے حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط کی بات، کہ وہ جب آپ نے فرمایا کہ وہ عورت آپ کو ملے گی روزہ خاک کے موقع پر، وہاں جا کے اس سے خط لے کے، اس کے پاس ایک خط ہے، لے کے آ جانا. اور گئے صحابہ کرام جا کے دیکھا تو وہ خط کوئی نہیں تھا. ہمارے جیسا ہوتا تو واپس آ جاتا چپ کر کے، جو خط کوئی نہیں ملا، ہم نے تلاشی لی ہے خط نہیں ملا. تو انہوں نے تلاشی لی اور خط نہیں ملا. پھر انہوں نے واپس نہیں ہٹے، اس کو کہا کہ خط تمہارے پاس ہے، اگر تم نہیں دو گی تو ہم تمہیں برہنہ کر کے تمہاری تلاشی لیں گے، خط تو ہے. وہ حیران ہوگی کہ ان کو تو یقین ہے کہ میرے پاس خط ہے. پھر اس نے بالوں کی میڈیوں میں چھپایا ہوا تھا، اس نے نکال کے دی. گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرما دی، ان کے خیال میں یہ لوہے کے اوپر لکیر ہے اور اس کے بغیر کوئی اور بات ہو ہی نہیں سکتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگا جانا، اپنے آپ کو چاہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن عادیہ ہوں وہ کرنا، اور اپنے آپ کو ویسا بنا لینا، اصل یہ محبت ہے. اور جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس پر عمل کرنا، یہی محبت ہے. میں آپ کے ساتھ وقفے میں ذکر کر رہا تھا کہ اقبال نے ایک اس بارے میں بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ سراپا حسن بن جاتا ہے جس کے حسن کا عاشق، بھلا اے دل حسین ایسا بھی ہے کوئی حسینوں میں. اللہ اکبر. اللہ. خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینہ میں. واہ کمال ہے. ایک کالر شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسز اسلم صاحبہ فیصل آباد سے، فرمائیے گا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسز اسلم بات کر رہی فیصل آباد سے. صلاۃ التسبیح جو پڑھتے ہیں نماز کی، پڑھ لینی چاہیے، جائز ہے یا نہیں؟ صلاۃ التسبیح کی بات کر رہی ہیں آپ؟ صلاۃ التسبیح کا پوچھا ہے آپ نے. ٹھیک ہے، کال کرنے کے لیے شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب.
صلاۃ التسبیح پڑھ لینی چاہیے، جائز ہے، کس نے کہا ناجائز ہے؟ ایک حدیث ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ روز پڑھنا چاہیں تو بے شک پڑھ لیں، اگر آپ ویسے پڑھنی انفرادی ہوتی ہے، با جماعت اس کا اہتمام کرنا یہ درست نہیں ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر ایک دن میں ایک دفعہ پڑھ لو گے تو کافی ہے، اور اگر ہفتے میں ایک دفعہ پڑھ لو گے تو بھی کافی ہے۔ اسی حدیث کے اندر یہ کہ ایک مہینے میں ایک دفعہ پڑھ لو تو کافی ہے، ایک سال میں ایک دفعہ پڑھ لو تو کافی ہے، بلکہ پوری زندگی میں ایک دفعہ پڑھ لو تو کافی ہے۔ بالکل، بس آپ اگر جتنا کسی کو نے پڑھنی ہو تو وہ پڑھ لے، نہ پڑھنا چاہے تو نہ پڑھے، یہ بالکل ایک جائز نماز ہے اور اس کے کوئی ضروری نہیں ہے، اور ایسا کوئی معمول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا کہ آپ بہت زیادہ تسبیح نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب پیغام ٹی وی کو وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں اس بات پر شاہد ہیں کہ اگر محبت سچی ہو تو اطاعت خود بخود آ جاتی ہے۔ اسی پر ابھی بات ہوگی معاشرے میں علماء اور خطباء کا کیا کردار ہونا چاہیے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرنے کے حوالے سے۔ رمضان میں ہم محبت رسول کو بڑھانے کے لیے کون سے اعمال وجہ لا سکتے ہیں؟ حضرت قاری سیف اللہ عابد صاحب ابھی اس پر گفتگو کریں گے، اس کے بعد اختتامی دعا کروائیں گے، اور اس ٹرانسمیشن سے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ جی قاری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ میں پیغام ٹی وی کے ناظرین کو اس معاشرے میں رہ کر ماہ رمضان میں ہمیں کیا کرنا چاہیے تاکہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبت جس سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین لطف اندوز ہوتے رہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ نے مثالیں سنی، ابھی ہمارے ڈاکٹر صاحب نے جس خوبصورت انداز میں یہ گفتگو فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرما دیا کہ وہ جس سے محبت کرے گا اس کے ساتھ ہوگا۔ اور یہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم کیسے پا سکتے ہیں؟ اور محبت پانے کا سب سے بڑا ذریعہ اتباع رسول ہے کہ ہم آپ کی بات مانیں، آپ کی پیروی کریں، آپ کے طریقے کے مطابق چلیں جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے درجے پائے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنی خواہش کو، اپنی خواہشات کو قربان نہیں کرتا یا اپنے رشتوں کو قربان نہیں کرتا۔ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور آرڈر پر جب وہ یہ چیز آپ کے سامنے آئے گی اور آپ اس کو پائیں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ محبت کا ذریعہ ہے۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی سنن اور طریقوں پر چلیں اور ان طریقوں کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوڑا سا عمل جو ہے وہ بہت زیادہ سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے بڑھا دیا جاتا ہے۔ ماہ رمضان میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ رسول کریم سے محبت کا اظہار کس طرح کر سکتے ہیں؟ سحری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاخیر سے کرو تو سنت رسول پہ عمل ہو جائے گا۔ افطاری جلدی کرو، جلدی کرنے سے مراد جیسے ہی سورج غروب ہو آپ افطاری کر لیں، اور یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل ہو جائے گا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک احساس روزے کے ذریعے بھی ایک پیغام دنیا تک پہنچایا ہے کہ جو آدمی بھوکا رہتا ہے اس کو بھوکوں کا احساس ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا احساس تھا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرآن کی ایک آیت پڑھنے سے آپ سمجھ گئے کہ ابو ہریرہ کو بھوک لگی ہے۔ یہ معاشرے کی ضرورتیں ہیں کہ ہم بھوکے رہ کر بھوکوں کا احساس کریں، پیاسے رہ کر ہم پیاسوں کا احساس کریں۔ جب ہمارے اندر ایسی محبت، ایسی جستجو، ایسا پیار اور ایسی عقیدت پیدا ہو جائے گی تو ہمارے قائد محترم حضرت علامہ پروفیسر ساجد میر صاحب رحمہ اللہ پاک ان کی قبر کو منور فرمائے، وہ کبھی جوش میں آ کر گفتگو میں کہتے کہ تو الفت غیر دل سے کھو نہ سکا، میں غیر کا ہو جاؤں یہ مجھ سے ہو نہ سکا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہم جدا نہیں ہو سکتے، اور یہ بات ناممکن ہے کہ ہم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پیچھے چھوڑ جائیں۔ حضرات، ایک دوسرا رخ وہ یہ ہے اس محبت اور پیار کا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر خوبی اپنے محبوب کے اندر رکھی ہے۔ جس نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوبی کو اس نے اپنا لیا، اور وہ آپ ہی کا ہو کر رہ گیا۔ آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کا ملنا۔ پھر سب سے بڑی ایک محبت کی لاہر جو اسلام کے اندر آپ کی سنت سے ثابت ہوتی ہے، کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ عام ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان کو ملتا ہے تو وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے؟ یہ کوئی کم درجے کی سنت ہے؟
کہ ایک دوسرے کو ہم دعائیں بھیجتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے ہم دعائیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فضیلت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ سلام میں پہل کرنے کی کوشش کرو، السلام قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے السلام علیکم کرو۔ تو آج یہ جو پیغام ٹی وی کا سلسلہ محبت رسول ایک معجزہ ہے، تو یقیناً یہ بہت بڑا معجزہ ہے کہ جس نے ایسے لوگوں کو لا کر کھڑا کر دیا دین اسلام پر، کہ جنہوں نے صرف رسول کریم کے رخ انور کو دیکھا، آپ کے کردار کو دیکھا، آپ کی گفتار کو دیکھا۔ آپ کا انداز تکلم اتنا خوبصورت ہوتا تھا کہ جو سنتا وہ آپ ہی کا ہو۔ خدارا ہمیں اپنے اخلاق کردار کی طرف ضرور غور کرنا چاہیے۔ ہمارے بولنے کا جو رنگ اور ڈھنگ ہے، یہ تو اگلے آدمی کے دل دکھانے والی بات ہوتی ہے، تو اس دل دکھانے سے بھی باہر آنا چاہیے۔ نرم لہجہ ہو ہمارا، گفتار کا اچھا انداز ہو ہمارے پاس، اور ہم اس گفتگو کو آگے لے کے چلیں گے تو ہمارے لیے بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ ایک اور میں عرض کرتا جاؤں یہاں پر جو بڑی اہم بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود پاک کے متعلق جو صحابہ اکرام کو بتائیں، من صلی علیہ صلی اللہ علیہ عشرہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑے گا اس پر 10 رحمتیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے 10 رحمتیں اس پر نازل ہوگی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ دیکھیے یہ کتنا خوبصورت آیت ہے سورہ احزاب کی، کہ اللہ فرماتے ہیں میں بھی شریک ہوں اس محبت والے درود میں، تم بھی شریک ہو جاؤ، فرشتے بھی شریک ہو جائیں۔ اللہ کا شریک ہونا کیسا ہے کہ اللہ اپنے نبی کی خوبیوں کا تذکرہ کرتا ہے، آپ کی رفتوں کا، آپ کے مرتبے کا تذکرہ کرتا ہے، فرشتے آپ پر درود بھیجتے ہیں، ہم بھی آپ پر درود بھیجتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اب دیکھیں کتنے خوبصورت یہ فکرے ہیں، ان میں کتنا پیار ہے، کتنی عقیدت ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ سب نام پیارے لگدے نے، ہے وکھرا نام محمد دا۔ اب دنیا میں بہت سارے نام اچھے اچھے ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ کے اندر اتنی مٹھاس، اتنا پیار، اتنی عقیدت کا اظہار ہے کہ دل چاہتا ہے کہ یہ بار بار لب پہ آتے رہیں اور لب ان کو چومتا رہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماہ رمضان کی جو معمولات تھے ان میں ذکر، اذکار، درود شریف، قرآن پاک کی تلاوت، تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کو باقاعدگی کے ساتھ، دوام کے ساتھ پڑھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عمل بہت پسند تھا جو تھوڑا تھا مگر اس پہ تسلسل ہوتا تھا، آپ تسلسل کے ساتھ اس عمل کو جاری رکھتے تھے۔ تو اس لیے میں یہ عرض کروں گا کہ ہمیں اپنے پیغام کے ناظرین سے یہ کہوں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کثرت سے آپ درود پڑھیں۔ ہر نماز کے بعد، جیسے میں نے ابھی اظہار کیا ہے، نماز کے بعد گھر میں بیٹھتے اٹھتے، تلاوت کرتے وقت، مسجد میں آتے وقت، صحابہ اکرام جب مسجد میں آتے تب بھی اللہ کے رسول پر درود بھیجتے، پھر دعائیں مانگتے، پھر نماز میں، پھر جنازہ میں، پھر نوافل میں۔ مطلب اتنے ہمارے پاس ذرائع ہیں کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے دعا بھیج سکتے، درود بھیج سکتے ہیں۔ ایک اور بات جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ دعا بڑا پیارا عمل ہے، خاص کر یہ جو وقت ہے، اس وقت پیغام کے ناظرین دیکھ رہے ہیں، یہ انتہائی قبولیت کا وقت ہے۔ یہ دیکھیں رات کا آخری حصہ ہے، سحر ہے، سحر والا حصہ ہے، لوگ اینڈ پہ سحری کر رہے ہیں، اور یہ بڑی قبولیت کا وقت ہے۔ یہاں سے جو دعا کی جائے گی اور وہ دعا اللہ کے ہاں انشاءاللہ العزیز مقبولیت کا درجہ رکھتی ہے، تو پھر اس وقت بھی ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود بھیجیں، آپ کی سنت، آپ کے طریقے کے مطابق۔ دیکھیں فرق تھوڑا سا پڑتا ہے، اگر آپ اللہ کا نام لے کر رسول کریم کے طریقے کے مطابق کھانا کھا لیں گے وہ کھانا باعث برکت بن جائے گا، وضو نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق کر لو گے تو وہ وضو ہمارے لیے باعث برکت بن جائے گا۔ اور اسی طرح نماز، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس طرح آپ نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، تو بات دراصل پھر وہی ہوتی ہے جو پہلے ہو چکی ہے علماء کے درمیان، کہ تابع داری، آپ کی فرما برداری ہی آپ کی وہ محبت ہے جس کو دنیا میں بھی عروج ملتا ہے اور آخرت میں بھی عروج ملتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، درود کریم، درود شریف ایک ایسا پیارا اور خوبصورت وظیفہ ہے جس کو جب آدمی پڑھتا ہے اور پھر لبوں کے ساتھ وہ ٹچ ہوتا ہے۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ ہم درود شریف سے محبت کریں، درود شریف سے عقیدت اور پیار کا اظہار کریں اور اس کو پڑھیں،
اور انشاءاللہ العزیز پھر آپ اس میں دیکھیں گے کہ اللہ کی طرف سے برکتیں اور رحمتیں ہمارے اوپر کیسے نازل ہوتی ہیں۔ دیکھیں خود فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کی اتنی وسعت ہے کہ وہ ایک رحمت سے دنیا کا نظام چلا رہا ہے، تو صلی اللہ علیہ عشرہ کہہ دیا کہ میں اس بندے پر 10 رحمتیں بھیجوں گا جو میرے نبی پر کثرت سے درود بھیجے گا۔ تو لہٰذا یہ جو وقت ہے، یہ وقت اس لحاظ سے بہت قیمتی ہے، ہمیں چاہیے کہ آئیں ہم مل کر دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا حی یا قیوم، اے زندہ اور قائم رہنے والے پروردگار ساری مدد فرما۔ یا اللہ دکھیوں کے دکھ دور فرما، پریشان حال لوگوں دیاں پریشانیاں دور فرما۔ مولا سانو معاف فرما، اسی گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں مولا، آخر تیری محبوب دی امت ہاں، میرے مولا تو ہم سب پہ رحم فرما۔ ماہ رمضان دے رکھے ہوئے روزے قبول فرما، کیا ہوا قیام قبول فرما۔ یا حی یا قیوم، تو ہمیں بھی معاف فرما، ساڈے انہاں پیاراں نو بھی معاف فرما جو دنیا و معافیہ کو چھوڑ کر میرے مولا تیرے پاس آ چکے ہیں۔ اسی آخر تیرے بندے ہاں، خواہ چنگے ہاں خواہ مندے ہاں، سانو اپنی رحمت عطا کر دے، ساری معاف ہر ایک خطا کر دے، سانو خالی واپس موڑی نہ، ساڈے دلاں دی آس نو توڑی نہ۔ اسی ہور کسے در جانا نہیں، تیرے باجو کوئی ٹھکانا نہیں، سانو ہور کسے در دی لوڑ نہیں، تیرے خزانے وچ کوئی تھوڑ نہیں۔ یا اللہ تو معاف فرما، ہماری غلطی کوتاہیوں سے درگزر فرما، رکھے ہوئے روزے قبول فرما، کیا ہوا قیام قبول فرما۔ پیغام ٹی وی کے اس پروگرام میں سحری ٹرانسمیشن میں جن بھاؤں بہنوں بیٹیوں نے دعا کے متعلق کہا ہے، بیماریوں کے متعلق کہا ہے، یا اللہ اپنے بندے بندیوں بچوں کو بیماریوں سے محفوظ فرما، صحت جیسی تندرستی نصیب فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی توفیق عطا فرما، آپ کی تابعداری میں ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہماری توبہ قبول فرما لے، ہماری دعائیں قبول فرما لے۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم ربنا اغفر لنا قبل الموت ورحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان